यूहन्ना की इंजील और उसका पहला बाब और उसकी 17वीं आयत। तो एक मुख्तसर सा कलाम सीखने के हवाले से इंट्रोडक्टरी मैसेज। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 17वीं आयत। आपने निकाल लिया है तो पढ़ें हैरिसन। कभी नहीं देखा। बस 17वीं आयत खत्म हो गई। लिखा है जैसा भाई ने पढ़ा है, इसलिए अब आपने मेरे पीछे बोलना है, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। तो बाइबल मुकद्दस के 3 बड़े जो टॉपिक हैं इस एक आयत के अंदर मौजूद हैं। और पहला जो टॉपिक है वो शरीयत है। और शरीयत किसके वसीले दी गई है? मूसा के वसीले। और शरीयत पूरा पुराना अहदनामा आपका, शरीयत की 5 किताबें, और फिर उन 5 किताबों के ऊपर इंसान ने अमल किया है या नहीं किया है, बाकी की सारी किताबें उसके मुतल्लक हैं। टोटल कितनी किताबें हैं पुराने अहदनामे में? जी, पुराने अहदनामे के अंदर कुल कितनी किताबें हैं बाइबल में? पुराने अहदनामे में सिर्फ। तो साथ साथ ना आपने अब नोट करते जाना। पुराने अहदनामे में 39 किताबें हैं। पहली 5 किताबें शरीयत की किताबें हैं, बाकी 34 की किताबें, 34 किताबों के अंदर यही है कि शरीयत पर अमल किया या नहीं किया। 39 तो पहली 5 किताबें शरीयत की किताबें हैं जो मूसा को दी गई थी, और बाकी 34 किताबें इसलिए हैं कि लोग उस शरीयत पर अमल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बाइबल ये कह रही है, यूहन्ना पर यह भेद खुला है और वो मुझे और आपको बता रहा है कि शरीयत दी गई है, शरीयत दी गई, मूसा को दी गई, लेकिन फिर क्या हुआ है नए दौर में? क्या हुआ है? ये जो शरीयत है, ये जो मूसा को दी गई है, ये पुराना अहदनामा है। नए अहद में क्या हुआ है? अहद बदल गया है। ये आपको पता होना चाहिए कि अहद बदल गया है। और नए अहद में क्या हुआ है कि खुदा ने अब यीशु मसीह की मार्फत मुझे और आपको क्या दिया? फजल और क्या? फजल और सच्चाई। किसके वसीले आई? किसकी मार्फत आई है? यीशु मसीह की मार्फत क्या आया है? फजल और क्या आया है? फजल और क्या आया है? फजल और सच्चाई। और फजल और किसके मार्फत दिया गया? और ये बड़े वाज़ेह तौर पर कलाम के अंदर बताया है कि यीशु मसीह जो है वो नए अहद का सरदार काहिन है, नए अहद का छुड़ाने वाला है, नए अहद में मुझे और आपको दाखिल करने वाला है। और अहद हमेशा खून से बांधे गए हैं। पुराने अहद का खून, पुराने दौर का अहद जो था वो किसके खून से बांधा गया था? बकरों और बछड़ों के खून से बांधा गया था। लेकिन ये जो नए अहद का नया अहद जो है वो किसके खून से बांधा गया? किसके खून से बांधा गया? यीशु मसीह के खून से बांधा गया है। इसलिए इब्रानियों के खाते में ये वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि जो नया अहद है वो पुराने अहद से क्या है? अफजल अहद है। अफजल यानी बेहतरीन है। पुराना अहद बेहतरीन नहीं रहा, नया अहद बेहतरीन है। गलतियों के खाते में पौलुस कहता है पुराना अहद मनसूख हो गया है। मत्ती की इंजील में यीशु मसीह कहते हैं मैंने शरीयत को पूरा कर दिया। क्या कर दिया? क्योंकि यीशु ने पूरा कर दिया। वजह सिर्फ यह है कि जो शरीयत है वो मैं और आप पूरा नहीं कर सकते थे। मैं और आप शरीयत को पूरा मिला के शरीयत के अंदर 613 अहकाम हैं
اور یہ واضح طور پر ہے اگر ایک پر بھی عمل نہ کر پائے تو ساری شریعت پر عمل نہیں ہوتا. کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں جس نے ساری شریعت پر عمل کیا ہو. صرف یسوع مسیح ہے جس نے خدا باپ کی 100% مرضی پوری کی ہے. اس لیے اس نے کہا میں نے شریعت پر پورا عمل کر دیا ہے, میں شریعت کو منسوخ نہیں بلکہ پورا کرنے والا. لیکن جب یسوع نے پورا کر دیا تو شریعت منسوخ ہو گئی, نیا عہد شروع ہو گیا ہے جو یسوع نے اپنے خون سے باندھا ہے. اور اس عہد کے اندر دو بڑی باتیں جو مسیح کے وسیلے دی گئی مجھے اور آپ کو, سچائی اور فضل. اور یونا کی انجیل کے ہی 8ویں باب کی 32ویں آیت میں دیکھیے, یونا کی انجیل کے 8ویں باب کی 32ویں آیت میں, اور سچائی سے واقف ہوں گے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی. اور سچائی سے واقف ہوں گے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی. یہ بات کن سے ہو رہی تھی؟ یہ بات یہودیوں سے ہو رہی ہے. اور یہودیوں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہودی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خدا کے لوگ, چنے ہوئے لوگ جن کو خدا نے بلایا. خدا نے ابراہیم کو بلایا نا, تو ابراہیم کے وسیلے جو نسل بنی اس کو ہم اسرائیلی کہتے ہیں. بعد میں جب 10 قبیلے چلے گئے پتہ نہیں چلا ہے, ایک قبیلہ بچ گیا تھا, 2 قبیلے جن کی سلطنت تھی, تو اس کے بعد یہودی نام سے یہ اسرائیلی کہلانے لگ گئے. یہودی یہودا کی نسل سے یسوع مسیح آئے. تو یہودی کون سے لوگ ہیں؟ چنے ہوئے لوگ, یعنی بلائے ہوئے لوگ, یعنی جن کو خدا نے چنا ہے اپنے لیے. تو یہودی جو اس وقت زمین پر موجود تھے 2000 سال پہلے, یسوع مسیح سے بات چیت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم سچائی سے واقف ہو گئے, سچائی تمہیں کیا کرے گی. لیکن ان کا رسپانس یہ تھا کہ ہم تو کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے, ہم تو کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے. آپ 8واں باب گھر جا کے پورا پڑھ لیجئے گا. تو یسوع نے انہیں بتایا کہ جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے. جو گناہ کرتا ہے وہ کس کا غلام ہے؟ گناہ کا غلام ہے. اس لیے تم, اور جب یہ ساری ڈسکشن آگے چلی تو اینڈ پہ یسوع کو کہنا پڑا کہ تم اپنے باپ ابلیس کے, اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنے باپ ابراہیم کی مانند کام کرو اور خدا تمہارا باپ ہو, تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ تم سچائی سے واقفیت حاصل کرو. اگر تم سچ سے واقف نہیں ہوتے تمہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ تم جس زندگی میں چل رہے ہو وہ زندگی وہ نہیں جو میں چاہتا ہوں. اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ وہ زندگی جو میں چاہتا ہوں وہ کون سی ہے اور وہ سچائی ہے, تو اس سے تمہیں واقف ہونا پڑے گا. کیونکہ جب تک ہم سچ سے واقف نہیں ہوں گے تب تک ہم چھوٹے نہیں سکتے بہت ساری ایسی باتوں سے جنہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے. تو یسوع مسیح کہہ رہے ہیں تمہارا سچائی سے واقف ہونا ضروری ہے. تم سچائی سے واقف ہو کر سچائی تمہیں آزاد کرے گی. سچائی سے واقف ہونا ضروری ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اسی میں آگے ہم چلتے جائیں تو 4 باب میں ایک سامری عورت کا ذکر ہے. یسوع مسیح سامری عورت تک پہنچے, وہ سامری عورت بدل گئی. وہ سلسلہ تو علیحدہ ہے ایک طرف. دوسری طرف یہ ہے کہ اس نے کہا یسوع مسیح کو کہ میں اور میرے باپ دادا اس پہاڑ پر پرستش کرتے ہیں, تم یہودی کہتے ہو پرستش یروشلم میں کرنی چاہیے. تو یسوع مسیح نے بات ہی ختم کر, اس نے کہا جی نہ پہاڑ پر پرستش ہوگی نہ یروشلم میں, کیونکہ باپ تو ایسے پرستش ڈھونڈتا ہے جو روح اور کس سے پرستش کریں, کس سے کریں, جو روح اور سچائی سے پرستش کریں. کس سے پرستش کریں؟ روح اور سچائی سے. تو جب تک سچائی کا مجھے اور آپ کو پتہ ہی نہیں, ہم سچائی سے پرستش کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. سچ کا جاننا ضروری ہے. سچائی ہے کیا؟ یسوع مسیح کی معرفت دیا کیا گیا ہے, فضل اور سچائی ہے. تو سچائی کیا ہے؟ سچائی یہ ہے کہ خدا نے آدم کو خلق کیا اور آدم نے خدا کی نافرمانی کی. سچائی یہ ہے کہ خدا نے آدم کو اس زمین پر حاکمیت عطا کی, لیکن آدم نے ابلیس کا محکوم ہونا پسند کیا, یعنی حاکم نہیں رہا, اس کے نیچے آ گیا, اس سے کم ہو گیا. سچائی یہ ہے کہ خدا نے آدم کے اندر اپنی زندگی رکھی تھی, جس کو اس نے گنوا دیا. سچائی یہ ہے کہ آدم کے پاس اس زمین پر ساری برکات تھی, لیکن آدم نے خدا کی بات نہ مان کے ساری برکات سے جدا ہو گیا, علیحدہ ہو گیا, برکات جاتی
رہیں۔ سچائی یہ ہے کہ خدا انسان سے اتنی محبت رکھتا ہے کہ اس نے انسان کو بنانے سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ میں انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بناؤں گا۔ اور سچائی یہ ہے کہ خدا انسان سے اتنی محبت رکھتا ہے کہ خدا نے عدن کا باغ اور ساری چیزیں تیار کی، پھر انسان کو مٹی سے بنا کر اسے زندگی دے کر، یعنی جو اس کی صورت ہے شبیہ اس کے اندر رکھ کے اسے عدن کے باغ میں لا کر رکھا۔ اور سچائی یہ ہے کہ جو خدا چاہتا تھا وہ نہیں ہو سکا۔ سچائی یہ ہے کہ آدم نے خدا کی بات کو ماننا ناپسند کیا، کیونکہ خدا نے اسے کہا کہ یہ درخت جو نیکی اور بدی کی پہچان دیتا ہے اس کا پھل نہیں کھانا، کیونکہ جس دن تو اس کا درخت کا پھل کھائے گا تو مرے گا۔ اور آدم اور حوا نے موت کو منظور کر لیا لیکن زندگی کو خدا کو چھوڑ دیا۔ یہ سچائی ہے۔ سچائی یہ ہے کہ گرائے جانے کے بعد، یعنی عدن سے نکالے جانے کے بعد، ان کے پاس، آدم اور حوا کے پاس کوئی رستہ نہیں کہ وہ واپس خدا تک آ سکیں یا اپنی برکات کو حاصل کر سکیں۔ اور سچائی یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو خدا نے چنا، ایک قوم کو چنا، پہلے ایک شخص کو لیا تھا آدم کو، پھر ایک قوم کو لیا ابراہیم کے ذریعے سے کہ اب وہ زمین پر اس کا جلال ظاہر کرے، اس کی مرضی کو پورا کرے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی۔ سچ یہ ہے کہ خدا مجبور ہو گیا۔ اب میں جب کہوں گا خدا مجبور ہو گیا تو آپ کو برا لگے گا کہ خدا کیسے مجبور ہو جاتا ہے، لیکن میں اور آپ خدا کو مجبور کر دیتے ہیں، اتنی نافرمانی کرتے ہیں کہ خدا نے بنی اسرائیل کے حق میں کہا کہ اب کوئی چارہ نہیں رہا، یہ میں سور کے ہاتھ میں ان کو دوں گا اور وہ ان کو لے جائے گا اپنی سیری میں، اور وہ سیری میں چلے گئے۔ سچ یہ ہے کہ یہودا نے بھی خدا کی نافرمانی کی اور ان کو بھی خدا نے بابل کی سیری میں بھیج دیا۔ اور سچ یہ ہے کہ خدا انسان کا پیچھا کرنے سے کبھی باز نہیں آیا۔ خدا نے انسان کو عدن سے باہر کر دیا، زندگی کے درخت کی حفاظت کی، لیکن یسوع مسیح جو زندگی کا درخت تھا اسے زمین پر اتار دیا کہ انسان اس میں سے لے اور ہمیشہ زندہ رہے۔ سچ یہ ہے کہ خدا انسان سے ایسی محبت رکھتا ہے کہ خدا ہمیشہ سے انسان کے لیے فکر مند ہے۔ خدا عدن سے، ازل سے ہی انسان کی بہتری چاہتا ہے۔ خدا ازل سے ہی انسان کو اتنا پیار کرتا ہے کہ اس کے لیے اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ تم سچائی سے واقف ہو گئے اور سچائی تمہیں، اور سچ یہ ہے کہ جو نجات کا پروگرام خدا نے میرے اور آپ کے لیے بنایا ہے، جس کے اندر خدا نے یسوع مسیح کو زمین پر بھیجا ہے، وہ اتنا جامع ہے، وہ اتنا مکمل ہے کہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، کوئی گھاٹا نہیں ہونا چاہیے۔ بدنی طور پر ہمیں 100% صحت مند ہونا چاہیے، ہماری جان کے اندر مکمل طور پر خدا کے کلام کے ساتھ روانی پائی جانی چاہیے، ہماری روح کو 100% خدا کی روح کے ساتھ مل کر اس زمین پر کام کرنا چاہیے تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو۔ یہ نجات کا پروگرام اتنا جامع پروگرام ہے، اتنا مکمل پروگرام ہے، اتنا کامل پروگرام ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو جب واپس لے لیا تو اس نے اپنا روح کو اس زمین پر بھیج دیا ہے تاکہ میں اور آپ اس کی رہنمائی میں اس زمین پر وہ سب کر سکیں جو ہم پہلے نہیں کر سکتے تھے۔ اور سچ یہ ہے کہ شریعت کے اوپر میری گرفت تب تھی جب میں اس پر عمل کرتا، اور میرے عمل کرنے سے میں خدا کی حضوری میں راست باز ہو جاتا تھا۔ لیکن اب سچ یہ ہے کہ جو کچھ یسوع مسیح نے کر دیا ہے، میں اس پر ایمان لا کے راست باز اور کامل ہو جاتا ہوں۔ اب سچ یہ ہے کہ مجھے شفا کے لیے مارے نہیں پھرنا، بلکہ میری شفا کے لیے یسوع نے مار کھائی ہے۔ اور اب سچ یہ ہے کہ میری ساری ضرورتوں کی جو پہلے عدن میں جیسے آدم کی پوری ہوتی تھی، اب ان کی ذمہ داری خدا کی ہے، کیونکہ میں نے خدا کے بیٹے یسوع کو قبول کیا ہے اور اب میں اس کے گھر کا فرد ہوں۔ اور جب کوئی گھر کا فرد ہوتا ہے نا تو ماں باپ اس کی
ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں. اور ہمارے معاشرے میں تو یہ بڑی عام سی بات ہے, بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں, کچھ نہیں کرتے, پھر بھی ماں باپ انہیں کھلاتے ہیں. ہے تجربہ کہ نہیں ہے؟ سب سے زیادہ تجربہ نذیر صاحب کو ہوگا کیونکہ عمر میں ہم سب سے بڑے ہیں. تو سچ یہ ہے کہ یسوع مسیح کی نجات کے اندر میری اور آپ کی ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن اس کے ساتھ دوسرا سچ یہ ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کو قبول بھی کر لیتے ہیں پھر بھی ہم وہ سب کچھ نہیں کر پاتے جو ہمیں کرنا چاہیے, کیونکہ جب ہم نے یسوع کو قبول کر لیا ہے اب اس کے ساتھ چلنا, خدا کی فرمانبرداری کرنا ایک نارمل پروسیس ہونا چاہیے میری زندگی کے اندر, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. کیونکہ ایک دوسرا سچ یہ ہے کہ میرے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ توبہ کرنے کے بعد بھی میں خدا کا 100% فرمانبردار ہو سکوں. لیکن اس کے ساتھ سچ یہ بھی ہے کہ خدا نے اپنا فضل جاری کیا ہے. فضل کا مطلب ہوتا ہے جس بات کا میں حقدار نہیں وہ مجھے مل جاتی ہے. اور اب خدا کا فضل ہے کہ جب یسوع میرے لیے قربان ہو چکا ہے, اس کا روح القدس موجود ہے, تو میں وہ سب کچھ کر سکتا ہوں جو میں اپنی ذاتی زمینی لیاقت میں نہیں کر سکتا تھا. لیکن اب میں وہ سب کچھ کر سکتا ہوں کیونکہ فضل بھی یسوع کے وسیلے سے جاری ہو چکا ہے. میں فرمانبرداری نہیں کر سکوں گا تو میرے لیے روح القدس موجود ہے تاکہ میں اس کی مدد لوں اور میں فرمانبرداری کروں. میں خدا کی مرضی کو نہیں پورا کر سکتا تو میرے لیے خدا کا فضل موجود ہے کہ میں روح القدس کو اپنی مدد کے لیے بلاؤں, یسوع کے نام میں منت کروں اور میری دعا سنی جائے, اور روح القدس کی مدد سے میں خدا کی مرضی کو اس زمین پر پورا کروں. اور یہ ساری کی ساری سچائی کہاں سے آتی ہے؟ اس کلام کے اندر سے آتی ہے. کہاں سے آتی ہے؟ اس کلام کے اندر سے آتی ہے جسے میں اور آپ بائبل مقدس کہتے ہیں. اس لیے ایک سچ یہ بھی ہے کہ اس بائبل مقدس کو زیادہ سے زیادہ جاننا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے. لیکن ایک سچ یہ بھی ہے کہ اس بائبل مقدس کو جاننے کے لیے, سمجھنے کے لیے, اس پر غور کرنے کے لیے, اس پر دھیان دینے کے لیے, اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانے کے لیے رول کو اس کے ہاتھ میں دینے کے لیے میرے اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. سب سے زیادہ جو نظر انداز کی ہوئی چیز ہے اس زمین کے اوپر وہ یہ خدا کا کلام ہے, اور سب سے زیادہ اہم ترین چیز جو میری اور آپ کی زندگی کے لیے اس زمین پر ہے وہ خدا کا کلام ہے. یہ بھی سچائی ہے. لیکن میں اور آپ ہر کام کرنے کے لیے وقت نکالیں گے, اس کلام کو سیکھنے کے لیے, اس کلام پر غور کرنے کے لیے, اس کلام کے مطابق ڈھلنے کے لیے میرے اور آپ کے پاس وقت نہیں ہے. جب کلام کی بات آئے گی, جب کلاس کی بات آئے گی, جب عبادت کی بات آئے گی, جب میٹنگ کی بات آئے گی, جب کلام پر غور کرنے کی بات آئے گی, میں اور آپ بہت مصروف پائے جائیں گے. کیونکہ ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ جو نہیں کچھ کرتے وہی کمال کرتے ہیں. یعنی یہاں پر ویلے ہی بیزی ہیں. ویلے بیزی سمجھ رہے نا, کرتے بھی کچھ نہیں ہیں اور ہم بیزی بھی بہت ہیں, خاص کر جب خدا کے کلام کی بات آتی ہے, خدا کی بات آتی ہے, اس کے ساتھ جڑنے اور چلنے کی بات آتی ہے. لیکن میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ پہلی کلاس میں آئیں اور آتے رہیں, کیونکہ اس کلام سے واقف ہوں گے, یہ سچائی ہے. تو یہ آپ کو کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی. بہت سارے بندھن ہیں, ابھی وقت نہیں کہ ہم ان بندھنوں پر غور کریں. اگلی دفعہ میں تھوڑا سا آپ کو ان سے بھی متعارف کروا دوں گا کہ اور بھی سچائیاں ہیں جن کو ہم اس کلام کے مطابق جن پر ہم غالب آ سکتے ہیں. کیونکہ سب سے بڑی سچائی یہ ہے جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے, باقی سارے سچ اس کے آگے ماند پڑ جاتے ہیں. آئیے اپنے سروں کو جھکائیے, اب چند لمحے دعا میں صرف کریں.